अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तार हयात की एक ज़बरदस्त क्राइम स्टोरी जिसका नाम है बेजोड़, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। कमाल दीन की कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गया। उसने हालात की जो सूरत बयान की थी, अगर सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ था तो अशरफ उर्फ अच्छू पर कातिल होने का शुबा किया जा सकता था। अच्छू जैसा जज्बाती नौजवान जिसने बदमाशी में नया नया कदम रखा हो, कुछ भी कर सकता था। कमाल दीन के बयान के मुताबिक अच्छू कई बार जलाल को संगीन नताइज की धमकियां भी दे चुका था। मैंने फैसला किया कि आज ही ख्याली जाऊंगा। चौधरी हशमत से मुलाकात बहुत ज़रूरी हो गई थी। मैं ख्याली जाने से पहले बहुत सी बातों की तस्दीक कर लेना चाहता था। मैंने अपनी मेज़ की दराज में से एक सोने का तावीज़ निकाल कर कमाल दीन को दिखाते हुए पूछा, इसे पहचानते हो? आज सुबह जब मैं ट्यूबवेल वाले कमरे का मुआयना कर रहा था तो मुझे इंजन की मोटर के पास कोई चमकदार चीज़ नज़र आई थी। मैंने झुककर उसका जायज़ा लिया तो चौंक उठा। वो सोने का एक तावीज़ था जिसे रेशमी स्याह डोरी में परोया गया था। तावीज़ की डोरी का बंद खुला हुआ था। मेरे हाथ में वो तावीज़ देखकर कमाल की आंखों में शनासाई की चमक आई। ये आपको कहाँ से मिला है जी? तो तुमने इसे पहचान लिया? आहो जी, भला कैसे नहीं पहचानूंगा। ये तो जीले का तावीज़ है। ये आपके पास कैसे आ गया? उसके जवाब ने जहाँ मुझे थोड़ा सा मायूस किया था, वहीं मुझे हैरत का एक झटका भी लगा था। मैं तवक्को कर रहा था कि इस तावीज़ का कोई ना कोई ताल्लुक अच्छू से ज़रूर निकलेगा, मगर कमाल दीन उसको जीले की मलकियत बता रहा था। ये वाकई हैरान कुन इंकिशाफ था। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये जीले ही का तावीज़ है? तुमने आखिरी मर्तबा इसे जीले के पास कब देखा था? आखिरी मर्तबा का क्या सवाल है जी? ये तो हर वक्त उसके गले में लटकता रहता है। ठीक है। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसकी कैफियत को नज़रअंदाज करके 2-4 रस्मी सवालात पूछे, फिर उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो कमरे से निकल रहा था तो मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। वो मुड़ा तो मैंने कहा, जीला लाहौर से वापस आ जाए तो उसे थाने भेज देना, और तुम सीधे घर ही जाना। क्या समझे? अच्छा जी, ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ख्याली जाने से पहले जीले से मिलना ज़रूरी हो गया था। जब वो खासी देर तक थाने नहीं आया तो मैंने 2 सिपाहियों को उसके घर भेज दिया ताकि अगर वो लाहौर से आ गया हो तो उसे अपने साथ ले आए। कुछ ही देर में जमील उर्फ जीला थाने में मौजूद था। वो घर पहुंचा ही था कि मेरे भेजे हुए सिपाही भी वहां पहुंच गए थे। जीले के साथ रिफ़त फ़ातिमा भी आई थी। मैंने रिफ़त फ़ातिमा को बरामदे ही में बैठा रहने दिया और जीले को अपने कमरे में बुला लिया। वो 18-19 साल का एक खूबरू नौजवान था। उसकी उठान से अंदाज़ा हो रहा था कि आगे चलकर कड़ियल जवान निकलेगा। मैंने उसकी आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक वाज़े तौर पर नोट की थी। वो मेरी मेज़ के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मुझे तुम्हारे भाई की मौत का दिली सदमा हुआ है। मैं जल्द अज जल्द उसके कातिल को ढूंढ निकालूंगा। वो खामोश नज़रों से मुझे देखता रहा। तुम आज सुबह कितने बजे लाहौर रवाना हुए थे? कोई 7 बजे जनाब। उसके लहजे में दुख की आमेज़िश थी। भाई की मौत ने उसे खासा मुतासिर किया था। जब तुम घर से निकले थे उस वक्त जलालदीन घर में ही था? नहीं जी, वो तो सुबह सवेरे भाई कमाल के साथ खेतों में चला जाता था। सुबह सवेरे कितने बजे? मुझे नहीं पता जी, मैं देर से सोकर उठता हूँ। वो जब खेतों में जाते हैं तो मैं सो रहा होता हूँ। आज मुझे लाहौर जाना था, इसलिए अम्मा ने जल्दी जगा दिया था। तुम्हारे घर से निकलकर सड़क तक जाने के लिए खेतों में से गुजरना पड़ता है। सड़क तक जाने वाली पगडंडी ट्यूबवेल के करीब से गुजरती है। जब तुम लाहौर जाने के लिए ट्यूबवेल के पास से गुजर रहे थे तो तुमने जलालदीन को देखा था? जी हाँ, देखा था। तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी? नहीं जी, भाई जलाल उस वक्त ट्यूबवेल की धार के नीचे बैठा नहा रहा था। उसका जवाब सुनकर मेरे दिमाग में जैसे एक नन्हा सा बल्ब जलने बुझने लगा। कमाल दीन ने अपने बयान में बताया था कि जब उसने खासी देर तक ट्यूबवेल की आवाज़ नहीं सुनी तो उसे तशवीश हुई और वो जलाल को देखने ट्यूबवेल के कमरे की जानिब आया जहां उसे भाई की लाश मिली थी। उस वक्त तकरीबन 8 बजे का वक्त था।
جبکہ جمیل ٹیوب ویل کے نزدیک سے 7 بجے گزرا تھا اور اس نے جلال کو وہاں نہاتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی اس وقت ٹیوب ویل چل رہا تھا، ورنہ جلال کے نہانے کا کیا سوال تھا؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ جلال ہی تھا جو ٹیوب ویل کی دھار کے نیچے بیٹھا تھا؟ جی ہاں، مجھے یقین ہے۔ یہ بات وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میں خود کئی بار ٹیوب ویل کی دھار میں غسل کر چکا ہوں۔ جب ٹیوب ویل کی دھار نہانے والے کے سر پر گرتی ہے تو دھار کا پانی ایک غلاف کی صورت میں نہانے والے کو ڈھانپ لیتا ہے، پھر نہانے والے کا رخ بھی ٹیوب ویل والے کمرے کی جانب ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والے صرف اس کی پشت ہی کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں اگر بہت ہی قریب سے دیکھا جائے۔ تم نے پگڈنڈی پر سے گزرتے ہوئے کیسے پہچان لیا کہ نہانے والا شخص تمہارا بھائی جلال ہی تھا؟ وہ ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار نظر آیا، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار دکھائی دیے، لیکن پھر پر اعتماد لہجے میں بولا، قریب ہی ٹیوب ویل والے کمرے کی دیوار کے ساتھ بھائی جلال کے کپڑے پڑے ہوئے دیکھے تھے میں نے۔ اس کی دلیل میں وزن تھا۔ تم نے وہاں رک کر جلال کے نہانے کا انتظار کیا تھا؟ نہیں جناب، یعنی اس وقت تمہاری جلال سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کل رات ہی بھائی جلال نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں صبح لاہور جا کر ٹیوب ویل کا کچھ سامان لے آؤں۔ تم وہ سامان لاہور سے لے آئے ہو؟ جی ہاں۔ تم کس قسم کا سامان لینے گئے تھے؟ موٹر کے پٹوں کی ایک جوڑی لانا تھی، موٹر کے بش تھے اور کچھ دوسرا سامان تھا۔ اس نے فر تفصیل بیان کر دی۔ میں نے صبح ٹیوب ویل والے کمرے میں نئے پٹوں کی ایک جوڑی مغربی دیوار پر ٹنگی دیکھی تھی۔ خیر یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی، عام طور پر احتیاطاً ایسی چیزیں منگوا لی جاتی ہیں، موٹر کا پٹا کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ میں نے میز کی دراز کھولی، پھر وہی تعویذ اس کے سامنے رکھ دیا جس کے بارے میں کمال دین نے بتایا تھا کہ وہ جمیل کے گلے کا تعویذ تھا۔ طلائی تعویذ پر نظر پڑتی وہ چونک گیا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں بے چینی کے آثار دیکھے۔ اس نے جھپٹ کر وہ تعویذ میری میز سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ یہ میرا تعویذ ہے، آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ تم نے یہ تعویذ کہاں رکھا تھا؟ یہ ہمیشہ میرے گلے میں رہتا ہے، لیکن آج صبح جب میں اٹھا تو یہ غائب تھا۔ مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ اماں نے حالانکہ مجھے جلدی جگا دیا تھا، پھر بھی گھر سے نکلتے نکلتے 7 بج ہی گئے تھے۔ اسی افراتفری میں تعویذ بھی تلاش نہیں کر سکا۔ تم جب رات کو سونے کے لیے لیٹے تو یہ تمہارے گلے میں موجود تھا؟ جی ہاں، موجود تھا۔ تم جس کمرے میں سوتے ہو وہاں اور کون کون سوتا ہے؟ میں اور بھائی کمال ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔ پہلے بھائی کمال اور بھائی جلال دوسرے کمرے میں سوتے تھے، پھر شادی والے جھگڑے کے بعد سے بھائی کمال نے میرے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ میں نے اس طلائی تعویذ کو واپس دراز میں ڈال دیا۔ اس کیس کی گمشدہ کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ہی میرے لیے الجھنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بہت سی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ جب تک ان کی وجوہات سامنے نہیں آ جاتی، تفتیش میں دشواری کے امکانات تھے۔ میری تفتیش کے نتیجے میں اب تک 3 مشکوک افراد سامنے آ چکے تھے۔ ایک اشرف عرف اچھو کے پاس جلال کو قتل کرنے کا مضبوط جواز تھا۔ جلال نے اس کے حسب منشا ابھی تک سرینا کو طلاق نہیں دی تھی۔ پھر اچھو کئی بار جلال کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ وہ اپنے خاندان کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے قتل کر سکتا تھا۔ اس کے بعد مقتول کے بھائی کمال اور جمیل تھے۔ دونوں نے کچھ ایسے بیانات دیے تھے جن سے ایک دوسرے کی نفی ہوتی تھی۔ کمال کے بیان کے مطابق ٹیوب ویل چلا ہی نہیں تھا۔ اس بات کی تردید جمیل کے بیان سے ہو جاتی تھی۔ جمیل نے مقتول کو نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر جائے وقوعہ پر جمیل کے گلے کا تعویذ پایا گیا تھا، جو جمیل کے بیان کے مطابق رات ہی میں اس کے گلے سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر وہ رات میں سوتے وقت گلے سے کہیں گر گیا تھا تو پھر ٹیوب ویل والے کمرے میں کیسے پہنچ گیا؟ تعویذ خود چل کر تو وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ جمیل نے بتایا تھا کہ ٹیوب ویل پر رکے بغیر وہ سڑک کی جانب چلا گیا تھا۔ کمال کے بیان کے مطابق جب وہ ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچا تو جلال مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ایک غور طلب بات یہ تھی کہ کمال اور جمیل ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ اس بات کا امکان موجود تھا کہ کمال نے سوتے میں جمیل کے گلے سے تعویذ اڑا لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے تعویذ ٹیوب ویل والے کمرے میں کیوں گرایا؟ اس سوال کے پیچھے ایک اور سوال سر ابھارتا تھا۔
کیا جلال کو کمال نے قتل کیا تھا؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس قتل کی کوئی وجہ بھی ہونا چاہیے۔ سر دست تو ایک ہی وجہ نظر آ رہی تھی، مقتول کی وجہ سے کمال کی پسندیدہ عورت اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ اگر مقتول مفتی کے فتوے پر اصرار نہ کرتا اور گاؤں کے مولوی کے مشورے پر عمل کر لیتا تو آج زرینہ کمال کی بیوی ہوتی۔ کیا محض اتنی سی بات کے لیے کمال اپنے بڑے بھائی جلال کو قتل کر سکتا تھا؟ دوسری جانب جمیل کی ذات بھی مشکوک تھی۔ وہ مقتول کا چھوٹا بھائی تھا، اس کے گلے کا تعویذ چائے وقوعہ پر پایا گیا تھا۔ اگر وہ وہاں نہیں گیا تھا تو پھر تعویذ کی وہاں موجودگی کیا معنی رکھتی تھی؟ اگر فرض کر لیا جاتا کہ کمال نے جمیل کا تعویذ رات میں چرا لیا اور پھر صبح بڑے بھائی کو قتل کر کے وہاں وہ تعویذ پھینک دیا، تو اس سے یہ بات سامنے آتی تھی کہ کمال اس قتل کے کیس میں چھوٹے بھائی جمیل کو پھانسنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کیوں؟ ایسا کرنے سے اس کا کون سا مفاد وابستہ تھا؟ اس صورت میں بظاہر تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، جبکہ پہلی صورت میں اس بات کا امکان تھا کہ کمال نے زرینہ کے چھن جانے کا ذمہ دار بڑے بھائی کو ٹھہرایا ہو اور انتقاماً اسے قتل کر دیا۔ لیکن قتل کا الزام چھوٹے بھائی کے سر ڈالنے والی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں نے فی الحال اس بحث میں ذہن کھپانے کی بجائے سامنے بیٹھے ہوئے جمیل سے سوال کیا، تمہاری ماسی زینب کہاں رہتی ہے؟ اس کے لیے یہ ایک غیر متوقع سوال تھا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے یہ سوال جان بوجھ کر کیا تھا۔ کمال دین نے اپنے بیان میں ماسی زینب کا ذکر بڑے اکتائے ہوئے لہجے میں کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جیلے یعنی جمیل کو بگاڑنے میں ماسی زینب کا پورا ہاتھ ہے۔ جمیل کے بگڑنے سے کمال کی نہ جانے کیا مراد تھی، مگر مجھے اس کے طرز تکلم نے چونکا ضرور دیا تھا۔ جمیل عرف جیلے نے کہا، ماسی زینب وانڈو میں رہتی ہے۔ وانڈو کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ سنا ہے تمہارا وہاں بہت آنا جانا لگا رہتا ہے؟ وہ ایک لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد بولا، آپ کو یہ بات بھائی کمال نے بتائی ہوگی۔ تم نے یہ اندازہ کس طرح لگا لیا؟ کوئی اور تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ جانے کمال بھائی کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ خواہ مخواہ پورے پنڈ میں ذرا سی بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اور وہ ذرا سی بات کیا ہے جیلے پہلوان؟ کمال کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ وہ اپنے بھائی کمال کی مخالفت میں بولنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ یہی میرا مقصد بھی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کمال کے لیے اپنے دلی جذبات کا کھل کر اظہار کر دے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ کمال نے بھی جمیل کا ذکر کرتے ہوئے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اب میں نے دانستہ ماسی زینب کا تذکرہ چھیڑا تھا۔ وہ جی کوئی خاص بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، آپ ہی بتائیں۔ پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا جی؟ پیار کرنا واقعی جرم نہیں تھا۔ کیا تم کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو؟ اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانکتا جناب۔ خود تو زرینہ کے چکر میں خوار پھرتا ہے، دن رات اس کے نام کی مالا جپتا ہے، اور چلا ہے ہم پر پابندیاں لگانے۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے جذبات نمایاں ہو گئے۔ کمال نے تم پر کیا پابندی لگا دی ہے؟ وہ ہر وقت مجھے وانڈو جانے پر ڈانٹ ٹپٹ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اب تو میں نے وہاں جانا بہت ہی کم کر دیا ہے۔ پچھلے 8-10 دن سے میں نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ اس نے 8-10 روز کا تذکرہ اس انداز سے کیا تھا جیسے 8-10 مہینے کی بات کر رہا۔ وانڈو اور ماسی زینب کے ذکر پر میں نے اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی سرخی جھلکتی دیکھی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ ظاہر تھا کہ کوئی دل کا معاملہ تھا، کسی لڑکی کا چکر تھا۔ کیا تم پہلے روزانہ وانڈو جایا کرتے تھے؟ وہ کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا مگر منہ سے کچھ نہیں بولا۔ ماسی زینب کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ رجو۔ اس کے منہ سے یہ نام بے ساختہ ادا ہوا، پھر سنبھل کر بولا، نام تو اس کا رضیہ ہے مگر سب اسے رجو رجو کہتے ہیں۔ تم لاہور سے ٹیوب ویل کا جو سامان خرید کر لائے ہو وہ کہاں ہے؟ وہ جی وہ گھر میں رکھا ہے۔ وہ میرے غیر متوقع سوال سے گڑبڑا گیا۔ میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ سپاہی مجھے لینے آ گئے تھے۔ تم نے وہ سامان کس دکان سے خریدا تھا؟ میرا مطلب ہے اس سامان کی کوئی رسید تو ہوگی تمہارے پاس؟ جی ہاں، میرے پاس رسید موجود ہے۔ اس نے اپنی دھوتی کی ٹب میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں جناب رسید۔
میں نے رسید کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ لاہور کے ایک مشہور روڈ پر ایک دکان کا کیش میمو تھا، جس کے مطابق ایک جوڑے ٹیوب ویل کی موٹر کے پٹے، بش اور دیگر چھوٹا موٹا سامان خریدا گیا تھا۔ کیش میمو پر آج کی تاریخ درج تھی۔ اس روز 18 تاریخ تھی۔ یہ رسید جمیل کی موقع واردات سے عدم موجودگی کو ظاہر کرتی تھی، مگر میرا شک ابھی دور نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس رسید کو اپنی میز کی دراز میں ڈالتے ہوئے کہا، تم کس بس میں لاہور گئے تھے؟ چودھری ٹریولز۔ تم جب بس میں سوار ہوئے کیا وقت ہو رہا تھا؟ میں نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے مسافر کی گھڑی میں وقت دیکھا تھا۔ اس نے بتایا تھا اس وقت 7:25 ہو رہے تھے۔ تمہارے خیال میں جلال الدین کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے۔ ہم تو معلوم کر ہی لیں گے۔ تمہیں اگر کسی پر شک ہو تو اس کا نام بتاؤ، اس طرح ہم جلد از جلد قاتل تک پہنچ جائیں گے۔ وہ خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے بھائی کا قاتل گرفتار ہو؟ میں کیوں نہیں چاہوں گا جناب، مگر میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اچھو کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سنا ہے اس نے بڑی تھرتھلی مچائی ہوئی ہے۔ وہ جلال الدین کو دھمکیاں بھی لگاتا رہا ہے۔ ان دھمکیوں کی وجہ سے ہی کل بھائی جلال اور بھائی کمال میں بہت منہ ماری ہو گئی تھی۔ میرا اپنا خیال تو یہ ہے کہ اچھو جعلی روب ڈال کر ہمیں خواہ مخواہ پریشان کر رہا تھا۔ اگر اس نے کچھ کرنا ہی ہوتا تو اس طرح ڈنڈ نہ مچاتا۔ جمیل کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی جو میرے لیے بہت اہم تھی۔ تم نے بتایا کہ کل جلال اور کمال میں خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں نے خاصی کا لفظ دانستہ اپنے جملے میں استعمال کیا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ وہی پرانا جھگڑا ہے جی۔ اس زرینہ نے تو دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈال دیے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کے دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ میں نے بھائی جلال کو بہت سمجھایا تھا کہ مٹی ڈالے اس فتنے پر اور زرینہ کو طلاق دے دے۔ اچھو کی دشمنی سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور چھوٹے بھائی کا غصہ بھی جاتا رہے گا۔ مگر بھائی جلال کا جواب بھی بڑا معقول تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس نے بھائی کمال کی خاطر زرینہ کو طلاق دے بھی دی تو کون سا زرینہ نے بھائی کمال کو مل جانا ہے؟ چودھری حشمت علی نے اگر زرینہ کی شادی بھائی کمال سے کرنی ہوتی تو وہ ابا جی کو اتنے چکر ہی کیوں لگواتا؟ پھر اچھو کی دھمکیوں کے ڈر سے وہ کیوں پیچھے ہٹ جائے؟ کہتا تو بھائی جلال بھی ٹھیک ہی تھا، لیکن اس طرح کمال کا دل اس کی طرف سے میلا ہو گیا تھا۔ اس کی نظر میں سارا قصور بھائی جلال کا تھا۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ کوئی خاص نہیں ہے جی، 8 جماعتیں پاس ہوں، مگر باتیں تو تم بہت سمجھداری کی کرتے ہو۔ بس جی، آپ جو بھی سمجھ لیں۔ میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا کہ وہ مجھے بتائے بغیر علاقہ نہیں چھوڑے گا۔ کمال کے بیان سے قاتل کی تلاش کے لیے دھیان سیدھا اچھو کی جانب جاتا تھا، لیکن جمیل کا بیان سننے کے بعد کمال کی شخصیت کچھ زیادہ ہی مشکوک ہو گئی تھی، جبکہ جائے واردات پر جمیل کا تعویذ بھی پڑا ملا تھا۔ جمیل کی ذات بھی شبے سے بالا تر نہیں تھی۔ جمیل اور اس کی ماں رفعت فاطمہ جب تھانے کے احاطے سے باہر نکل گئے تو میں نے حوالدار خدا بخش اور 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ سادہ لباس میں رفعت فاطمہ کے مکان کی نگرانی کریں، خاص طور پر جمیل اور کمال پر گہری نظر رکھیں اور ان میں سے اگر کوئی گاؤں سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اسے اس ارادے سے باز رکھا جائے۔ خدا بخش کے ساتھ جانے والے سپاہیوں میں سے ایک کو میں نے ہدایت کر دی کہ وہ ٹیوب ویل والے کمرے پر بھی کڑی نگاہ رکھے۔ میں چاہتا تو اس کام کے لیے حوالدار خدا بخش کے بجائے ایسا ہی غلام خوص کو بھی بھیج سکتا تھا، مگر رفعت فاطمہ اور کمال اسے شکل سے پہچانتے تھے۔ اس صورت میں میرا مقصد فوت ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد میں غلام خوص کے ساتھ خیالی روانہ ہو گیا۔ ہماری واپسی اگلی صبح ہوئی تھی۔ اس وقت ہلکا ہلکا اجالا ہو رہا تھا جب ہم تھانے میں پہنچے۔ چودھری حشمت علی سے ملاقات بڑی سود مند ثابت ہوئی تھی۔ میں نے کچھ ضروری انتظامات کیے، پھر 8 سپاہیوں کی ایک ٹیم لے کر ایمن آباد روانہ ہو گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، مگر ابھی آرام میرے مقدر میں نہیں تھا۔ ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا بہت جلد کرنا تھا۔ ایسا ہی غلام خوص کو میں نے تھانے ہی میں رہنے دیا تھا اور خود چھاپا مار ٹیم کے ساتھ رفعت فاطمہ کے گھر کا رخ کیا۔ کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے جب ہم ٹیوب ویل کے پاس پہنچے تو وہاں متعین سپاہی فوراً میرے پاس آ گیا۔ کرامت علی، کیا خبریں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟
کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ سب ٹھیک ہے جی۔ رات جمیل نے ٹیوب ویل کے 2 چکر لگائے۔ پہلی بار وہ کوئی لگ بھگ 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ ٹیوب ویل والے کمرے کے دروازے پر کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا۔ وہ چہرے سے خاصا پریشان دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کوئی مداخلت نہیں کی اور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ میں پیپل کے ایک درخت کی اوٹ میں چھپا کھڑا تھا۔ 1-2 بار اس نے دروازے پر لگے تالے کو جھنجھوڑا، پھر کمرے کے عقب میں کھلنے والی کھڑکی پر زور آزمائی کی، لیکن بات نہیں بنی۔ میں اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ واپس چلا گیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے کوئی چیز نظر آ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک ہتھوڑا تھا۔ میں نے اس مرتبہ خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا اور حوالدار خدا بخش کے پاس جا کر ساری صورتحال بتا دی۔ اسے شاید وہاں ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ واپس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تم نے اسے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، دیکھا تھا۔ اتنی دیر میں خدا بخش بھی آ گیا۔ خدا بخش، تم نے گھر میں کوئی غیر معمولی بات دیکھی؟ اس نے سپاہی کی جانب دیکھا۔ سپاہی نے کہا، میں نے ملک صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ جمیل اس کے بعد تو گھر سے نہیں نکلا؟ نہیں جی۔ کمال اور رفت فاطمہ بھی گھر میں موجود ہیں؟ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تم سادہ لباس سپاہیوں کو لے کر تھانے پہنچو، ہم بھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ ایک تھانے دار اور 8 سپاہیوں کو صبح ہی صبح گاؤں میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ہم سیدھے رفت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے۔ میرے اشارے پر ایک سپاہی نے دھڑا دھڑ دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمال دین آنکھیں ملتا ہوا دروازے پر نمودار ہوا۔ میں نے اسے ایک طرف دھکا دیا اور سپاہیوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ گرفتار کر لو اسے، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ 2 سپاہیوں نے کمال دین کو قابو کر کے فوراً اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ شور کی آواز سن کر رفت فاطمہ بھی بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے جب صحن میں پولیس کو دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ صحن میں 3 چارپائیوں پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ رفت ہمارے سامنے ہی ایک چارپائی سے اٹھی تھی۔ ایک چارپائی پر غالباً کمال دین سویا ہوا تھا اور اب گرفتار ہو چکا تھا۔ تیسری چارپائی خالی تھی۔ جمیل کہاں ہے؟ یہیں سویا تھا جی، ہمارے ساتھ۔ رفت فاطمہ نے ایک چارپائی کی طرف اشارہ کیا، پھر پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے میرے کمالے کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ تھانے چل کر پتہ چل جائے گا، میں نے سرسری لہجے میں جواب دیا، پھر ایک سپاہی سے کہا کہ وہ رفت پر نظر رکھے۔ دوسرے سپاہی میرے حکم پر پورے گھر میں پھیل گئے تھے اور جمیل کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے چھت کی جانب جانے والے زینوں کا رخ کیا۔ چھت خالی تھی، جمیل کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں دیہات میں مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک مکان کی چھت سے آدمی بالا ہی بالا بہت دور تک نکل جاتا ہے۔ مکان کی مکمل تلاشی لی گئی مگر جمیل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ مکان میں داخل ہوتے وقت میرے ذہن میں جو خیال پیدا ہوا تھا وہ صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ یقیناً جمیل چھت ہی کے راستے فرار ہو گیا تھا۔ دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سن کر وہ فوراً چھت کی جانب چلا گیا ہوگا۔ اس نے چھت پر سے نیچے گلی میں پولیس والوں کی بھاری نفری دیکھ لی ہوگی، پھر اس نے وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں لگائی۔ کہاں ہے جیلا؟ میں نے کمال دین کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہاں پر ہی سویا تھا جی، ہمارے ساتھ۔ میں نے ایک اور تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، اوئے تم اتنے بے خبر سوتے ہو، جیلا 2 مرتبہ ٹیوب ویل کا چکر بھی لگا آیا اور تمہیں کوئی خبر ہی نہیں۔ تھانے دار صاحب، میرے پتر پر ظلم نہ کریں جی، رفت فاطمہ نے چیخ کر کہا۔ کمال دین نے کیا بگاڑا ہے جی؟ چپ کر کے کھڑی ہو جا، ہمیں سب حقیقت پتہ چل گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں فوراً تھانے لے چلے۔ میں نے رفت فاطمہ سے کہا، جیلا بھی بچ کر نہیں جائے گا، میں جانتا ہوں وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ رفت فاطمہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ کمال دین کی گرفتاری پر واویلا کر رہی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی پیش نہ چلنے دی اور اسے بھی دھر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پورے ایمن آباد کو پتہ چل گیا تھا کہ پولیس کمال دین اور اس کی ماں رفت فاطمہ کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ تھانے پہنچ کر میں نے رفت فاطمہ اور کمال دین کو حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے 2 نہایت اہم کام کیے۔ ایک تو میں نے غلام خوس کو 2 سپاہیوں کے ہمراہ وہنڈو روانہ کر دیا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ جمیل اور چیلا اس وقت اپنی ماسی زینب کے گھر میں مل جائے گا۔ چودھری حشمت علی سے مجھے زینب کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا تھا۔
میں نے غلام خوص کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ جمیل کو ہر صورت گرفتار کر کے تھانے لے آئے، اور اگر وہ نہ ملے تو اس کی ماسی زینب اور ماسٹر نیاز علی کو ہی پکڑ لائے۔ دوسری طرف میں نے خدا بخش کو ٹیوب ویل کے سامان والی رسید دے کر لاہور روانہ کر دیا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ جمیل نے وہ سامان خریدا بھی تھا یا اس میں بھی کوئی گھپلا کیا گیا تھا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں نے کمال دین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے اشارے پر حنیف سینڈو اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ حنیف پینٹی لگانے کا ماہر تھا، اسی لیے ہم نے اس کا نام سینڈو رکھا ہوا تھا۔ میں نے کمال کو کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، وہ درانتی کہاں ہے جس سے تم نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا ہے؟ وہ گڑ گڑا کر بولا، میں نے کچھ نہیں کیا جناب، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اوئے غلط فہمی کے گھوڑے، سینڈو اس کو بتاؤ ہمیں غلط فہمی کبھی نہیں ہوتی۔ سینڈو نے اس کی لترول شروع کر دی۔ کمال بری طرح بلبلا رہا تھا۔ ملک صاحب جی، میں نے قتل نہیں کیا، آپ رب دی قسم لے لیں۔ سگے بھائی سے انتقام لیتے ہو اور مدعا سوتیلے بھائی پر ڈالتے ہو۔ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو اور اس سے آلہ قتل بھی برآمد کراؤ۔ سینڈو اسے اپنے ساتھ لے کر ایک مخصوص کمرے میں چلا گیا۔ میں نے رفعت فاطمہ کو ساتھ لیا اور پوچھ گچھ والے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھا کر سخت لہجے میں کہا، اگر تم ساری عمر جیل میں سڑنے سے بچنا چاہتی ہو تو جو حقیقت ہے بتا دو، ہمیں تمہارے سارے کارناموں کی خبر ہو گئی ہے، اب تم جھوٹ بول کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر لو گی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جی، میرا جوان پتر قتل ہو گیا ہے اور ہمیں ہی تھانے میں بند کر دیا۔ رب سے ڈریں جی، اللہ کا انصاف بڑا سخت ہے۔ میں نے اس کی تقریر سے متاثر ہوئے بغیر پوچھا، تم اللہ دیتا کی دوسری بیوی ہو؟ رفعت فاطمہ کے بارے میں ساری معلومات مجھے رحمت بی بی اور چودھری حشمت نے دے دی تھی۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے اپنی تفتیش میں بہت آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا، کس نے بتایا ہے جی آپ کو؟ ہمیں اور بھی بہت کچھ پتہ چل چکا ہے۔ جمیل کے والد نے تمہیں طلاق کیوں دی تھی؟ ساڈا خاندانی جھگڑا تھا جی، تمہارے خاندان کے بارے میں بھی سب معلوم ہو گیا ہے ہمیں۔ اللہ دیتا کی موت کیسے ہوئی تھی؟ دل کا دورہ پڑا تھا ان کو، سارا پنڈ واقف ہے اس گل سے۔ اس کا اعتماد اور ڈھٹائی قابل دید تھی، لیکن سارا پنڈ یہ نہیں جانتا کہ تم نے اسے کچلا بیڑا کھلا دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پر۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے بولی، یہ کہانی رحمت ست خصمی نے گھڑی ہے، وہ میری اصلی دشمن ہے۔ جلال اور کمال کو ہر وقت بھرتی رہتی تھی، اب تو اس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔ میرا سونا پتر لگا گیا۔ پھر وہ رحمت بی بی اور چودھری حشمت علی کی شان میں اور قصیدے پڑھنے لگی۔ میں نے اس کی جذباتی تقریر کا ذرا بھی اثر قبول نہیں کیا۔ میں حقیقت حال سے آگاہ ہو چکا تھا۔ یہ بات پکی تھی کہ قتل کمال یا جمیل میں سے کسی نے کیا تھا۔ اچھو کی ذات شک سے بالاتر ہو چکی تھی، کیونکہ جس وقت جلال کو قتل کیا گیا تھا اس وقت اچھو اپنی حویلی میں موجود تھا۔ اس بات کی گواہی اچھو کے گھر کے افراد کے علاوہ گاؤں کے چند معتبر لوگوں نے بھی دی تھی۔ اس دن اچھو کی کڑمائی تھی اور وہ کڑمائی کی مخصوص رسموں میں گھرا ہوا تھا۔ جائے واردات سے اس کی عدم موجودگی ثابت ہو گئی تھی۔ رفعت فاطمہ کے کوسنے کچھ کم ہوئے تو میں نے کہا، سرینا اور کلثوم کے کمرے کس طرح بدلے گئے تھے؟ وہ ناس ماری تو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا، اپنی بکواس بند کرو اور جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ بڑی کامیاب ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اگر میں حقائق سے واقف نہ ہو چکا ہوتا تو اس کی اداکاری سے متاثر ہو جانا یقینی تھا۔ جس طرح کل اس نے جلال کی موت پر آہوزاری سے میرا دل دہلا دیا تھا، مگر اب میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے ایک سپاہی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ رفعت فاطمہ کو دوبارہ حوالات میں بند کر دے۔ پھر میں نے کمال دین کو وہاں بلا لیا۔ کمال دین کی عمر لگ بھگ 1.5 سال تھی جب اس کی سگی ماں سخرا بی بی کا انتقال ہو گیا تھا۔ جلال کمال سے 2 سال بڑا تھا۔ دونوں کمسن تھے کہ ماں کی گود سے محروم ہو گئے۔ اس وقت اللہ دتا خیالی ہی میں رہتا تھا۔ اللہ دتا کی کچھ زمین وانڈو میں بھی تھی اور اس کا وہاں اکثر جانا ہوتا تھا۔ رفعت فاطمہ وانڈو کی رہنے والی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی، لیکن جمیل کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔
وجہ کوئی بھی رہی ہو، مگر رحمت بی بی کا خیال تھا کہ رفت کی بد زبانی سے تنگ آ کر اس کے شوہر نے اپنی جان چھڑا لی تھی۔ اللہ دتا کی رفت پر نظر پڑی تو وہ اس پر مر مٹا۔ اس نے رفت سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری حشمت علی اور دوسرے چند لوگوں نے اس رشتے کی مخالفت کی، مگر اللہ دتا نے کسی کی نہ سنی اور من مانی کی۔ جب رفت کا اللہ دتا سے نکاح ہوا تو جمیل اس وقت 5 ماہ کا تھا۔ رفتہ رفتہ رفت کے جوہر کھل کر سامنے آنے لگے، مگر اللہ دتا برداشت کرتا رہا۔ جمیل کی پیدائش کے وقت کوئی ایسی پیچیدگی ہو گئی تھی کہ رفت فاطمہ آئندہ کے لیے ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی، اسی لیے بعد ازاں رفت سے اللہ دتا کی کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ اللہ دتا رفت کی زیادتیوں کو محض اپنے بچوں کی خاطر برداشت کر رہا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک شریف النفس انسان تھا اور امن و امان سے رہنے کا خواہاں تھا۔ اس نے قریبی لوگوں کی ناراضگی مول لے کر رفت فاطمہ سے شادی کی تھی اور اب ذمہ داری سے نبھا بھی رہا تھا۔ جب ہر طرف سے تانے ملنے لگے تو اللہ دتا نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی وانڈو والی ساری زمین بیچ ڈالی، اسی طرح خیالی والی زمین اور مکان کا بھی سودا کر لیا اور سب کچھ بیچ کر ایمن آباد اٹھایا۔ یہاں کے لوگ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے نہیں جانتے تھے۔ ان کے علم میں بس یہی بات تھی کہ رفت فاطمہ اللہ دتا کی بیوی ہے اور ان کے 3 بیٹے۔ ایمن آباد میں اللہ دتا نے 15 کلے زمین خریدی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اوسط درجے کا گھر بنا لیا تھا۔ اللہ دتا نے شروع میں زمینداری میں ہاتھ بٹانے کے لیے کچھ ملازم بھی رکھے تھے، مگر جب اس کے بیٹے بڑے ہو گئے اور خاص طور پر جب جلال اپنی تعلیم سے فارغ ہو گیا تو انہوں نے ملازمین کی چھٹی کر دی اور سب مل کر خود ہی زمینوں کو سنبھالنے لگے۔ البتہ کٹائی وغیرہ کے موقع پر وہ کچھ لوگوں سے ٹھیکے پر کام لے لیا کرتے تھے۔ رفت کو ہر وقت یہ فکر کھائی جاتی تھی کہ اللہ دتا سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر اللہ دتا کا رویہ بھی اسے پریشانی میں مبتلا رکھتا تھا۔ اس نے رفتہ رفتہ محبت جتا کر جلال اور کمال کو شکار کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں پلے تھے، اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اگرچہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ رفت ان کی سوتیلی ماں ہے، مگر انہوں نے کبھی رفت سے سوتیلے پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ رفت جانتی تھی کہ اللہ دتا کی آنکھ بند ہوتی اس کی مشکلات کا آغاز ہو جائے گا۔ جمیل کسی بھی طرح اللہ دتا کے وارثوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگرچہ جلال اور کمال رفت پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے تھے، مگر اسے خدشہ تھا کہ ان کی پھپھی انہیں کہیں اس کی طرف سے بدگمان نہ کر دے۔ رفت چاہتی تھی کہ ان کو باندھ کر رکھ دے۔ کمال دین کو میرے پاس لایا گیا تو اس کی حالت خاصی خراب ہو رہی تھی۔ سینڈو نے اس کی خوب مرمت کی تھی۔ سینڈو بھی اس کے پیچھے وہاں آ گیا۔ پھر مجھے بتایا، ملک صاحب بندہ بڑا سخت جان ہے، زبان کھولنے پر تیار نہیں ہے، آپ کہیں تو فارمولہ نمبر 7 آزماؤں۔ کمال نے سہمی ہوئی نظروں سے سینڈو کی جانب دیکھا، پھر میری طرف مڑ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ ملک صاحب میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے سینڈو کو اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو میں نے کہا، اگر تم سچ بولنے کا وعدہ کر لو تو میں تمہیں جیل جانے سے بچا لوں گا۔ رفت فاطمہ کے بارے میں سب کچھ بتا دو۔ وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب میری ماں بہت اچھی عورت ہے جی، آپ کو خواہ مخواہ شک ہو رہا ہے۔ رحمت بی بی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ رفت کی دکھاوے کی محبت اپنا کام کر گئی تھی۔ اس نے انہیں مٹھی میں لے رکھا تھا۔ میں نے سنا ہے تمہارے والد کی موت دل کا دورہ پڑنے سے نہیں ہوئی، بلکہ رفت نے اسے کچلا کھلا دیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے جناب، میری ماں ایسی نہیں ہے، تم مسلسل جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے ایک جھانپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ جب خاصی دیر تک ٹیوب ویل چلنے کی آواز نہ آئی تو تم جلال کو دیکھنے وہاں چلے آئے، پھر وہ تمہیں کمرے میں مردہ حالت میں ملا۔ جمیل نے اس کے برعکس بیان دیا ہے، اس نے جلال کو ٹیوب ویل کی دھار میں نہاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب تو تمہیں پھانسی ہو کر رہے گی۔ وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا۔ ملک صاحب میں نے جلال کو قتل نہیں کیا، آپ کو رب کا واسطہ میری بات کا یقین کر لیں۔ میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ ابھی تھوڑی دیر میں جیلا گرفتار ہو کر یہاں آنے والا ہے، پھر آمنے سامنے بات ہوگی، تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ قتل تم میں سے ہی کسی نے کیا ہے۔ میں نے نہیں کیا جناب۔ تو پھر جیلے نے کیا ہے؟ جیلا بھی ایسا نہیں کر سکتا جی، تم بھی ایک نمبر کے گدھے ہو۔ جس ماں کی محبت پر تمہیں ناز ہے اس کی اصلیت سے تم واقف نہیں ہو۔ وہ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی زمین و جائیداد پر قبضہ چاہتی ہے۔
جیلا جلال کو قتل کر سکتا ہے۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ جیسے تم جلال کو قتل کر سکتے ہو۔ وہ پھر رونے لگا۔ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا جی؟ میں اپنے بھائی کا قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ اس سے مجھے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے جی؟ انتقام کی آگ ٹھنڈی کر کے جو سکون ملتا ہے وہ بڑے سے بڑے فائدے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چل اٹھ کر کھڑا ہو جا بے شرم، ایک عورت کے لیے تو نے اپنے ماں جائے کی جان لے لی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا اور خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں سوچنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد میں تمہیں پھر بلاؤں گا۔ اچھی طرح غور کر لو، اگر تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تو ممکن ہے تمہاری سزا میں کچھ رعایت ہو جائے، ورنہ… آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جاں رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس زبردست کہانی کا آخری حصہ سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔